अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम का रन डाउन कुछ इस तरह है कि अदालत ने नए वजीर आजम से भी वही पुराना सवाल पूछ लिया है कि बताइए खत कब तक लिखेंगे, और वक्त दिया है 12 जुलाई तक। एक बार फिर पुरानी कहानी ही दोहराई जाएगी। पंजाब के नौजवान डॉक्टरों की हड़ताल का 10वां दिन। हुकूमत कहती है कि इनके मुतालबे माने नहीं जा सकते। डॉक्टर कहते हैं कि हम काम नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में अमरीकी और एसाफ फौज के सरबराह जनरल जॉन एलन की जनरल अशफाक परवेज कियानी से मुलाकात। सलाला चेक पोस्ट तो थी ही, अब दीर पोस्ट पर हमले की भी बात हुई। सुरबजीत सिंह या सुरजीत सिंह, इन दोनों में से रिहा कौन होगा और ऐलान किसका हुआ है, ये कंफ्यूजन भी आज हम दूर करेंगे। और तहरीक इंसाफ में अब उलमा भी शरीक हो रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी खान भी इमरान खान के हम रकाब हो गए। और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब, बट नॉट इन लाहौर, इन इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, एक नया सवाल पूछ लिया है अदालत ने नए वजीर आजम से। नहीं, सवाल तो पुराना है, वजीर आजम नया है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आप स्विस अदालत को खत कब लिखेंगे। किसी ने दरख्वास्त डाली है, आपको तो मालूम है कि दरख्वास्त गुजार जो हैं उनकी कमी नहीं है। हाई कोर्ट में दरख्वास्तें, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें, और बाज़ लोग तो पेशावर दरख्वास्तें देने वाले हैं। तो बारा दरख्वास्त डाली गई है कि जनाब राजा परवेज अशरफ साहब को भी कटहरे में लाया जाए जी। अदालत ने उनको 12 जुलाई तक की मोहलत दी है, उस वक्त तक वो जवाब दे सकते हैं। अच्छा, इसे मोहलत समझा जाए या अल्टीमेटम? नहीं, अल्टीमेटम तो नहीं समझेंगे, इसको मोहलत ही समझेंगे, क्योंकि इस तारीख को उनका वकील पेश होगा, वो अपनी मारूजात जो है उसकी सुनी जाएंगी, और फिर देखते हैं कि मामला कितना आगे चलता है। एक तवक्को तो ये है कि अब अदालत कोई और रास्ता जो है इख्तियार करेगी। यानी जो 6 ऑप्शंस दी गई थी इब्तदाई फैसले में, उनमें से कोई एक एडॉप्ट कर ली जाएगी। मसलन कमीशन मुकर्रर किया जा सकता है खत लिखने के लिए, या पार्लियामेंट पे बात छोड़ी जा सकती है, या इलेक्ट्रेट पर बात छोड़ी जा सकती है कि नए इंतखाबात के बाद ये मामला उठाया जाए। ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, और ये ऑप्शन भी मौजूद है कि उनका यूसुफ रज़ा गिलानी बना दिया जाए। राजा परवेज अशरफ कबल के जी मुशर्रफ निकला है मेरे मुंह से। तो इनके बाद क्या, इसके बाद फिर क्या होगा? एक और वजीर आजम, एक और गोली, एक और तौहीन अदालत, एक और दरखास्त? देखिए, असल में अदालत जो है उसको भी कुछ बहुत गौर खौस के बाद इक़दाम करना होगा, क्योंकि एक वजीर आजम जो है उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो दुनिया भर में ज़ेर बहस है। कई लोग कह रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा जज्बाती हो गई अदालत हमारी, यानी जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं वो भी खुद इस्तेमाल कर लिए, और फिर ये कि मौसर बे माजी यानी पुरानी तारीख से फैसला नाफिज किया गया। तो ये सारी बातें हैं जो ज़ेर बहस हैं, और लेकिन अदलिया का क्योंकि हुक्म होता है और जो फैसला होता है उसे मानना पड़ता है, और हुकूमत ने वो फैसला माना। और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो जब यूथ पार्लियामेंट के अरकान से मिले तो उन्होंने इस बात पर हुकूमत की बड़ी तारीफ की कि उसने फौरी तौर पर फैसला मान लिया और कोई ची बजबी नहीं हुई। तो अब देखते हैं कि गाड़ी कैसे आगे बढ़ती है। कुछ ना कुछ वक्त तो राजा साहब को मिलना ही चाहिए। अच्छा, वैसे सब जो पिछले वजीर आजम थे उन्होंने तो एक रास्ता इख्तियार किया था कि अदालत में जंग लड़ेंगे। एतजाज हसन को वो लेके आए, वो कला ने कोशिशें की, अटॉर्नी जनरल भी उन्हीं की साइड पे हो गए। क्या हमारे परवेज अशरफ साहब के पास कोई इस तरह का रास्ता है, या अब बात वहां से चलेगी कि जनाब सीधा सीधा ये तो सारी चीजें तयशुदा है, आप बताएं खत लिखना है या नहीं लिखना? देखिए, अदालत जो होती है वो थाने की तरह नहीं होती कि थानेदार ने बुला लिया और कहा कि फौरी तौर पर तस्लीम करें और देखिए वगरना हम आपकी क्या पिटाई करते हैं। अदालत होती है, वो अपने तरीके से चलती है। नोटिस जारी होता है, जवाब लिया जाता है, वकील की बात सुनी जाती है। तो ये सारे मराहल जो हैं वो तो तय करना होंगे। देखिए, एक मैं अर्ज़ करूं कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे लोग इतने आजिज़ थे कि उनके जाने की जो टेक्निकलिटीज़ हैं
اس میں بہت سے لوگ نہیں پڑھے. کئی لوگ ٹیکنیکل بحثیں کر رہے ہیں لیکن بحثیت مجموعی ان کے جانے کا بڑا خیر مقدم ہوا ہے. لوگوں نے بڑے اطمینان کا اور سکون کا سانس لیا ہے. اب راجہ صاحب جو ہیں وہ تو بڑے پرجوش ہیں. وہ تو جناب پہلی جو کابینہ کی میٹنگ میں پہنچے تو 5 منٹ پہلے پہنچ گئے, اور وزیر جو تھے وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آئے, کوئی 15 منٹ, کوئی 20 منٹ, کوئی 30 منٹ. تو راجہ صاحب جو ہیں وہ تو بجلی کا مسئلہ حل کرنے میں لگ گئے ہیں, اور تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ کام ہوئی بھی ہے. اب اگر انہوں نے کچھ پرفارمنس دکھا دی اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بجلی جو ہے اپنے مخالفوں کے خرمن پر گرا دی تو پھر تو آپ سمجھیں پھر ان کے لیے کچھ تھوڑا سا سپیس ہو جائے گی. اور راجہ صاحب اس طرح کا ترنوالا نہیں ہوں گے جس طرح کا ترنوالا یوسف رضا گیلانی صاحب ایک طرف وزیر اعظم ہے, دوسری طرف ہمارے صدر مملکت بھی لاہور ہائی کورٹ میں زیر بحث ہیں کہ جناب انہیں 2 عہدے رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے. دیکھیے لاہور ہائی کورٹ نے تو درخواست کی سماعت ملتوی کر دی ہے. بات یہ ہے کہ میں انڈین سپریم کورٹ کو دیکھتا ہوں کہ وہاں جو اس طرح کی جذباتی درخواستیں ہیں ان کی سماعت فوری طور پر نہیں ہوتی, بلکہ یہ جو بابری مسجد کا واقعہ ہے اس میں بھی بہت تاخیر ہوئی ہے. گجرات کا معاملہ جو تھا اس میں بھی بہت جلد بازی نہیں ہوئی. بعض اوقات جذبات اتنے بفرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں پھر کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جب محاذ آرائی کی کیفیت ہو, عدالتیں سکون سے کام کرتی ہیں اور وقت کا انتظار کرتی ہیں. یہ جو صدر صاحب کا معاملہ ہے اس کا بھی جب مناسب وقت آئے گا تو اس پر بھی عدالت کارروائی کر لے گی. فی الحال تو یہ درخواست جو ہے غیر معینہ مدت تک اس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے. اور ہماری جو ہائی کورٹ ہے لاہور کی, اس کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بہت دور اندیش اور بالغ نظر ہیں, اور جو فل بینچ کے ارکان تھے وہ بھی معاملات کو بڑا سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ سمجھا جائے کہ عدالتیں تو بس اب کشتوں کے پشتے لگائیں گی. سماعت کرے گی عدالت, اس کو اس کا حق ہے, فیصلہ کرنے کا بھی حق ہے, لیکن میرا خیال ہے ذرا سہج کے ذرا آہستہ آہستہ معاملہ آگے بڑھے گا. شامی صاحب, ایک طرف وکلاء نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں, گویا ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیمپین بھی تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے. دوسری طرف یہ جو ملتوی ہوئی ہے, کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ ایک ٹائم بام کی صورت میں ٹک ٹک کرتی رہے اور کسی مناسب وقت پہ دوبارہ پھر معاملات یہیں سے آگے چل پڑے؟ دیکھیے وکلاء نہیں, پوری قوم جو ہے اس کے جتنے باشعور لوگ ہیں وہ عدالتوں کے ساتھ ہیں. یعنی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ تو تسلیم کرنا پڑتا ہے, اس کو ماننا پڑتا ہے, ورنہ انارکی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن عدالت کے فیصلے پر تنقید ہو سکتی ہے, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ڈسکوالیفائی کرنے کا یوسف رضا گیلانی صاحب کو, اس کے بھی کئی نکات زیر بحث ہیں. انڈین سپریم کورٹ کے ایک سابق جج نے بھی اس پہ بڑی گفتگو کی ہے, بین الاقوامی میڈیا میں بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اختلاف تو کر سکتے ہیں آپ, اور جو الگور کا فیصلہ تھا آپ کو یاد ہوگا, بش صاحب سے جب تنازع ہوا تھا ووٹ گرنے پر, تو جو امریکی فیڈرل کورٹ تھی اس نے جو فیصلہ دیا تھا بش کے حق میں, تو الگور جو تھے ناکام صدارتی امیدوار, انہوں نے کہا تھا میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا لیکن اسے تسلیم کرتا ہوں. تو تسلیم کرنا ایک اور چیز ہے اور اتفاق کرنا ایک اور چیز ہے. تو اب جو ہماری عدالتیں ہیں ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے, ان کی جو کریڈیبلٹی پر, ان کی دیانت پر, ان کے وقار پر. یعنی ہماری جو عدلیہ ہے بہت عرصے کے بعد اس طرح کی باوقار عدلیہ پاکستان کو نصیب ہوئی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے سب کو مل کر کہ اس کے وقار میں اضافہ ہو, اور وہ وقار جو ہے یہ کسی سیاسی موضوعات پر اور سیاسی معاملات پر کہیں اس کو تھوڑی ٹھیس نہ لگ جائے. تو احتیاط ہمیں بھی کرنی چاہیے اور احتیاط ان کو بھی کرنی چاہیے جو فیصلے کر رہے ہیں. اچھا شامی صاحب, اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو عدلیہ میں جو 2 درخواستیں, ایک راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف آ گئی اور ایک صدر آصف علی زرداری صاحب کے خلاف آ گئی, ان دونوں کو تھوڑا بڑھاتے چڑھاتے ہوئے پیش کر کے ایک تھیوری یہ بھی بنا لیتے ہیں کہ اب جو نیا سیٹ اپ ہے, کوئی ایک سیٹ اپ جو موجودہ نظام کا متبادل ہوگا وہ بھی عدلیہ سے ہی نکلے گا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ چیف الیکشن کمشنر بھی قائم مقام ہے، وہ عدلیہ سے ان کا تعلق ہے، اور پرماننٹ چیف الیکشن کمشنر پر اتفاق نہیں ہو پا رہا۔ یا تو کرنا چاہیے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اور چودھری نثار علی صاحب اس بات سے اتفاق کر لیں کہ چیف الیکشن کمشنر کس کو مقرر کرنا ہے، یا جو کمیٹی ہے، جو خصوصی کمیٹی بنی ہوئی پارلیمنٹ کی، اس میں 8 ممبرز چاہیے، یعنی 12 میں سے 8 ممبرز کی تائید سے چیف الیکشن کمشنر بنے گا 2/3 اکثریت سے۔ جی تو یا تو وہاں اتفاق کر لیا جائے اور چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا جائے۔ اگر وہ مقرر نہیں ہوگا تو موجودہ کام کرتے رہیں گے، اور موجودہ جو ہے اس وقت سرونگ جج ہیں سپریم کورٹ کے، اور اگر کیئر ٹیکر وزیر اعظم پر اتفاق نہیں ہوگا تو پھر وہ وزیر اعظم جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کو مقرر کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے لوگ دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دستور کی حفاظت جو ہے اس کا عہد کر رکھا ہے سپریم کورٹ نے، اور بار بار اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ شامی صاحب تو بریک کا سپریم وقت آ کورٹ کے گیا، پاس بریک کا وقت آ گیا ہے شامی صاحب۔ بریک کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے یہیں سے، اور کچھ دیگر خبریں بھی ہیں کہ پنجاب کے نوجوان ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم نے ڈاکٹروں پہ بات کرنی ہے، لیکن وہ جو پہلے موضوع چل رہا تھا عدالت کے حوالے سے، میرے ذہن میں شام صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ لوگ بنگلہ دیشی ماڈل کی بھی بات کرتے ہیں ادھر ادھر، ایسے ہی مطلب بہت مدلل تو نہیں ہوتی لیکن کرتے ہیں۔ دیکھیے بنگلہ دیشی ماڈل پر بھی کسی دن گفتگو کر لیں گے تفصیل سے۔ وہاں جو ماڈل تھا وہ دونوں جو بڑی جماعتیں تھیں، حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء، ان کو نکال نہیں سکا وہ ماڈل پالیٹکس سے۔ تو وہ ایک فیلڈ ماڈل ہے۔ اب حسینہ واجد بھی دندنا رہی ہیں اور وزیر اعظم ہے اس وقت، اور خالدہ ضیاء جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں ان کو گرانے کا۔ تو سیاست کو ان پارٹیوں سے کھینچا نہیں جا سکا جس طریقے سے کہ ہماری 2 پارٹیاں جو بڑی تھیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، پرویز مشرف صاحب ساری کوشش کے باوجود ان کو مستقل طور پر بے دخل نہیں کر سکے، اور پھر پیپلز پارٹی سے ان کو معاملہ کرنا پڑا۔ این آر او منظور ہوا، پھر اس کے بے نظیر بھٹو آئیں، اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب آئے، اور یہ دونوں جماعتیں جو ہیں اس وقت بھی ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ بالکل۔ اب جو تحریک انصاف ایمرج کر رہی ہے وہ ایک یہیں ایمرج کر رہی ہے تیسری طاقت کے طور پر۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی مصنوعی طریقے سے یہ مارشاء اللہ ہو، یا کوئی کیئر ٹیکر انتظام ہو، یا کوئی عدلیہ کے زیر اثر ڈھانچہ ہو، یا فوج کے زیر سایہ کوئی انتظام ہو، یہ سیاست کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے چلتی ہے۔ ان مصنوعی طریقے سے لیڈرشپس کو نکالا نہیں جا سکتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ اس ایڈونچر میں جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے تو اس کی اپنی ساکھ جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے گی، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کی محافظ ہے، کانسٹیٹیوشن کی قاتل نہیں بن سکتی۔ شامی صاحب ڈاکٹرز کی ذرا بات کر لیں۔ لاہور میں 10 دن ہو گئے ہیں ڈاکٹروں نے اپنا کام چھوڑ رکھا ہے، اور ینگ ڈاکٹرز نے، اور اب تو خبریں اس طرح کی بھی آنے لگی ہیں کہ وہ سینئر ڈاکٹرز کو بھی کام نہیں کرنے دے رہے۔ دیکھیے بات یہ حبیب صاحب کے تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کچھ سعودی عرب نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ان ڈاکٹروں کا بھی کرنا ہے نا۔ اب کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ یا تو کوئی ماننے والے ہیں، وسائل جن کی اجازت دے رہے ہیں وہ مانے جاتے، اور جو بہت ہی نامناسب ہیں ان کو رد کر دیا جاتا۔ یہ جو ڈاکٹر ہیں نا ہمارے، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ حکومت سے تو حکومت تو کبھی کہتی ہے 400 ارب کا امپیکٹ ہوگا، کبھی کہتی ہے یہ 50 ارب کا امپیکٹ ہوگا، وہ ڈاکٹر مجھے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں چند ارب کا امپیکٹ ہوگا۔ ہم نے تو یہ پوری کیلکولیشن نہیں کی کہ کتنا امپیکٹ ہوگا، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو جو اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز ہیں وہ تو بہت کم ہیں۔ اب بھی کئی شعبے ایسے ہیں جن میں لوگ موجود ہی نہیں ہیں، تو ڈاکٹروں کی ٹریننگ، پھر یہ جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے نوجوان، ان میں سے کئی جگہ جگہ سے کر کے آئے ہوئے ہیں ڈگریاں لے کر،
کوئی رومانیہ سے آ گیا، کوئی تاجکستان سے آ گیا، کوئی ازبکستان سے آ گیا. تو یہ بھی اپنے تجربے کر رہے ہیں ہمارے مریضوں پر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہے اور یہ مریضوں کی جانوں سے نہیں کھیل سکتے. ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ معطل ہو سکتی ہیں، پی ایم ڈی سی اس پر کارروائی کر سکتی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ سیدھی کارروائی نہیں کر رہی. اس کو چاہیے کہ قانون کے مطابق اقدام کرے، ان سے مذاکرات کرے، معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرے. اگر نہیں طے ہوتے تو پھر قانون کے مطابق اقدام کرے. اور قانون کے مطابق یہ ہے کہ ذرا پولیس چھوڑ دی جائے. نہیں، ڈاکٹرز تو ہڑتال کر ہی نہیں سکتے، مریضوں کی جان سے کھیل نہیں سکتے. وہ مسیحا ہیں، انہیں تو علاج کرنا ہے رنگ کے، نسل کے بغیر. کسی ہندو ڈاکٹر کے پاس بھی اگر کوئی مسلمان جائے گا، کوئی کرسچن جائے گا، وہ آنکھیں بند کر کے اس کا علاج کرے گا. اور یعنی یہ کسی تعصب کے بغیر، کسی انات کے بغیر، کسی کی مخالفت یا اختلاف کے بغیر. ڈاکٹر جو ہے وہ بڑا مقدس پیشہ ہے. اور ابھی صاحب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ یہاں اب لڑکیوں کے اور لڑکوں کے داخلے ہونے لگے ہیں میڈیکل کالج میں اوپن میرٹ پر، اور لڑکیوں کی بھاری تعداد جو ہے وہ میڈیکل میں داخلے لے رہی ہے. لیکن جب یہ فارغ التحصیل ہوتی ہیں، ان میں سے بڑی تعداد میں جو ہے وہ ملازمت نہیں کرتی. کسی کے ماں باپ جو ہیں روک لیتے ہیں، کسی کی سسرال روک لیتی ہے. اور یہ بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ ان سے باقاعدہ بانڈ لیا جائے ماں باپ سے کہ اگر بچیاں جو ہیں وہ جاب نہیں کریں گی، سروس نہیں کریں گی، کم از کم 5 سال تک ان پر پابندی ہونی چاہیے. شاہ صاحب بریک کا ٹائم آ گیا، بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے بڑھاتے ہیں. اور شاہ صاحب بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھا رہے تھے کہ خواتین کا جو بہت زیادہ ایک رجحان بن گیا ڈاکٹرز بننے کا، اس کی وجہ سے بھی کچھ پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، جو اس وقت سربجیت اور سرجیت سنگھ کے درمیان مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک کنفیوژن ہے جو پھیلی ہوئی ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سرجیت سنگھ صاحب رہا ہوئے ہیں، سربجیت سنگھ صاحب رہا ہوئے ہیں. ہاں دیکھیے، وہ تو میرے خیال کنفیوژن طے ہو گیا ہے. وہ سرجیت سنگھ صاحب تھے، اب یہ سربجیت نہیں تھے. یہ دو مختلف آدمی ہیں. ایک کو موت کی سزا ہوئی ہے، وہ معاف نہیں ہوئی، اگرچہ کہ اس نے بھی بہت لمبا عرصہ قید کاٹ لی ہے، میرے خیال 22 سال ہو گئے اس کو بھی. اور سرجیت سنگھ کی تو سزا جو تھی پھانسی کی، وہ عمر قید میں تبدیل ہو گئی تھی. جب محترمہ بینظیر بھٹو آئیں تو انہوں نے جو سب قیدیوں کی جو قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا کا انتظار کر رہے تھے، ان کی عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا اس کو، اور اس کا فائدہ سرجیت سنگھ کو بھی پہنچ گیا. تو اب اس نے عمر قید کاٹ لی ہے تو اس کی رہائی کا حکم جاری ہوا ہے. سربجیت سنگھ اپنے مقدر کا ابھی انتظار کر رہا ہے. آپ دیکھیں انڈیا سے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. اس کا کہنا یہ ہے کہ میں تو جناب نشے کی حالت میں بارڈر پار کر گیا تھا، جبکہ ہماری تفتیشی ادارے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں منجیت سنگھ ہے. سربجیت سنگھ اس نے اپنا فرضی نام رکھا ہے اور یہاں بم دھماکے اس نے کیے تھے، اور یہ اتنا معصوم نہیں ہے. بہرحال 22 سال تو اس نے جیل کاٹ لی ہے. آپ دیکھیے اس کے مقدر کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو کنفیوژن میں آپ کو بتاؤں اے این ایف کا ہے، وہ ابھی تک چل رہا ہے. یعنی مخدوم شہاب الدین کے وارنٹ کیسے جاری ہوئے. اب وہ آج میں پڑھ رہا تھا سٹوری کہ جو بریگیڈیئر فہیم صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر وہ 16 جون کو جو نوٹس جاری کیا گیا تھا ان کو، اس کی وجہ سے 19 جون کو پیش ہو جاتے متعلقہ حکام کے سامنے مخدوم صاحب، تو ان کو وارنٹ جاری کرانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. کیونکہ مخدوم صاحب پیش نہیں ہوئے، اس لیے ان کے وارنٹ جاری کرائے گئے. اور جب یہ ایف ایڈین کا کوٹا دیا گیا تو مخدوم صاحب جو تھے وزیر صحت تھے، اور وزیر جو ہمارے ہیں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات سوچے سمجھے بغیر دستخط کر دیتے ہیں. تو مخدوم صاحب کی جو شہرت ہے اس سے تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا. لیکن بہرحال قانون تو اب اپنا راستہ لے گا. اور مخدوم صاحب تو لگتا یہ ہے کہ پھر اللہ کی گرفت میں آئے ہیں. گویا یہ منصوبہ نہیں تھا کوئی ان کو روکنے کا، لیکن وہ پکڑے گئے ہیں
اور اب ان کو فیس کرنا پڑے گا شام صاحب، مقدمہ۔ ایک بات یہ بھی تو کہی جا رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نچلی سطح پہ، یوں سمجھیے کہ ڈی جی یا اس سے بھی نچلی سطح پہ یہ فیصلہ ہوا تھا، وارنٹ جاری ہو گئے، ایک عمومی کارروائی تھی جس کو سازش کا رنگ میڈیا نے دیا ہے۔ ہاں دیکھیے، جو ہماری افواج پاکستان کے ایک انتہائی ذمہ دار شخص نے مجھے بتایا کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ کسی فوجی ادارے کا ہے۔ جب ایک قانون اپنا راستہ لے لیتا ہے تو پھر فوجی حکام جو ہوتے ہیں، جو اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں، وہ ڈے ٹو ڈے ہدایت نہیں لیتے۔ اور یہاں تو سپریم کورٹ کی ہدایات کے تابع کام ہو رہا تھا، اس لیے یوں سمجھیے کہ اللہ جو ہے اس کی گرفت بھی تو ہونی ہے نا، اس نے بھی تو لوگوں کو پکڑنا ہے۔ اب جو لوگ پکڑے، یہ ایفیڈرین کیس جو ہے اس میں تو جو رشید جمعہ صاحب تھے، جو ڈائریکٹر جنرل تھے ہیلتھ کے، وہ اب وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں، اور ان کا بیان جو ہے ریکارڈ کرانے والی ہے اے این ایف۔ ہائی کورٹ میں درخواست بھی دی ہے انہوں نے اس کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر دباؤ تھا وزیر اعظم کے بیٹے کا اور وزیر صاحب کا۔ اب دیکھیے جب ان کا بیان سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا۔ بہرحال جو قیامت میں ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے نا، اسی طریقے سے یہ لوگ جو کام کرتے ہیں، جو آلات کار ہوتے ہیں، ان کو وہ بھی بول پڑتے ہیں اور وہ بول رہے ہیں۔ یہ کیس جو ہے مجھے لگتا ہے اس کو آسانی سے سمیٹا نہیں جا سکے گا۔ گیلانیوں کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی، پتہ نہیں کس مشکلات اس سے پیدا ہوں گی۔ اور جو پنجابی کا محاورہ ہے کہ جو گاجریں کھائے گا اس کے پیٹ میں تو درد ہوگا پھر۔ ٹھیک شام صاحب، ایک بریک کا وقت ہو گیا، اور بریک کے بعد ہم کچھ دیگر باتوں پر بھی اور آپ کے سوالات بھی ہم لیں گے۔ 04236368102 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر آپ کے بہت سے سوالات آ رہے ہیں، آپ مزید سوالات بھی پوسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات براہ راست شامی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے بغیر کسی ایڈیٹنگ کے، جیسا کہ بعض لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں۔ ابھی گفتگو ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شام صاحب، گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ابھی عدالت سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو صدر لاہور ہائی کورٹ نے صدر کے 2 عہدوں کا کیس ہے، اس کی سماعت کی تاریخ تو نہیں دی، لیکن یہ کہہ دیے کہ 5 ستمبر تک آپ کے پاس مہلت ہے، آپ 2 میں سے کوئی ایک عہدہ چھوڑ دیں۔ سماعت کی تاریخ نہیں ہے۔ جی درست ہے، یہ ابھی آرڈر لکھوایا ہے تو اس میں یہ بات آ گئی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ درست ہے، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے، تو ایک عہدہ چھوڑ دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس پہ گفتگو کریں گے مفصل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زرداری صاحب کو چاہیے کہ اس پر غور کریں اور فیصلہ کریں۔ اب آپ نے وہ عبدالقوی صاحب جو ہیں، وہ ہمارے بڑے ممتاز عالم دین ہیں، وہ تحریک انصاف کی نظر ہو گئے ہیں آج، اور وہ تو آپ کو پتا وینا ملک کے ساتھ ان کا جو مناظرہ تھا وہ ٹیلی ویژن پہ بڑا مشہور ہوا تھا۔ یعنی اب یہ تو طے ہو گیا کہ وینا ملک تحریک انصاف میں نہیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اب ان سے حوصلہ افزائی ہو جائے تو وہ بھی آ جائیں۔ تو بہرحال مفتی صاحب تو ماشاءاللہ ایک ایسٹ ہیں، بڑے روشن خیال عالم دین ہیں، اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ملتان سے ان کا تعلق ہے، تو جنوبی پنجاب میں بھی ایک جھنڈا جو ہے گڑ رہا ہے۔ وہاں تو دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب، جاوید ہاشمی صاحب، اب مفتی صاحب بھی آ گئے ہیں، تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ ملتان والوں کی خصوصی محبت ہے یا کچھ اور، لیکن بہرحال ملتان والے خاصے گر رہے ہیں عمران خان صاحب پہ۔ لگتا ہے ان کا ملتان بہت مضبوط ہو گیا ہے عمران خان صاحب کا۔ شام صاحب لیکن وہ اب نہیں، وہ بات اب جان ایلن کی آپ نے کہی تھی، جنرل وہ بھی آئے تھے نا آج۔ اب وہ بات اصل میں وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، کوئی مفصل گفتگو تو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے، تجاہل، تغافل، تبسم، تکلم، یہاں تک تو پہنچے وہ مجبور ہو کر۔ تو مذاکرات کے ذریعے مسائل حل ہونے چاہیے۔ امریکہ کو ہمیں دشمن نہیں بنانا، اور وہ اس کا غلام بھی نہیں بننا، درمیان میں ایک راستہ رکھنا ہے، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ شامی صاحب، یہ عثمان خیرات صاحب ہیں اور یہ کراچی سے ہیں، انہوں نے یہی سوال اٹھایا ہے، لیکن بانداز دیگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا وقت نہیں آ گیا کہ فوجی تعلقات کے بارے میں ہم امریکہ کو صاف صاف کہہ دیں کہ جناب ہمیں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، آپ اپنا گھر دیکھیں، ہم اپنا گھر۔ نہیں، فوجی تعلقات تو ہم صاف صاف کہہ دیں گے، لیکن اصل مسئلہ افغانستان کے مسئلے کا کیا کریں گے؟
امریکہ جہاں سے واپس جانا چاہ رہا ہے، اور ہمارا جو قبائلی علاقہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ ملا ہوا ہے. آپ دیکھیے جس طرح کا 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور آنا جانا جو ہے وہ فری ایک قسم کا اوپن ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ ایسے جذباتی معاملات نہیں ہیں. ہمیں سوچ سمجھ کے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. اور امریکہ کوئی ہمارا نوکر بھی نہیں ہے، یعنی آقا اگر نہیں ہے تو نوکر بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو احکامات دیں. تو نہ ہم اس کا حکم مانیں نہ اس کو حکم دیں، اپنا ایک راستہ نکالیں ہم. جی عابد صاحب ہیں گوجرا سے. جی السلام علیکم عابد صاحب. وعلیکم السلام. جی عابد صاحب. جی شامی صاحب کیا حال چال ہے؟ آپ کی دعا ہے جی، اللہ کا شکر ہے. اچھا سر، میں نے حکم یہ کریں. پوچھنا تھا کہ پی ٹی آئی جیسے پنجاب میں کامیاب جلسے کر رہی ہے، تو کیا نیکسٹ الیکشن میں تحریک انصاف پنجاب میں نواز لیگ کو کافی ٹف ٹائم نہیں دے گی؟ یہ تو آپ کے منحصر ہے. اگر آپ اس کو ووٹ دیں گے تو ٹف ٹائم دے دے گی، اگر نواز صاحب کو ووٹ دیں گے تو وہ ٹف ٹائم دے دیں گے. اب دیکھیے آگے کیا بنتا ہے. یہ خواہشات کا اظہار بھی ہے شام صاحب. وقار صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی وقار. یہ اثر آپ سے پوچھنا ہے، یہ آپ نے اخوان المسلمین کا کیا تھا، کبھی کوئی پروگرام رکھیں جس میں پاکستان میں ریلیجس پارٹیز اور اخوان المسلمین کا جو وہاں پر کمپیریزن ہو؟ اس میں کافی اس پہ آواز یہ اسلامی جماعتوں کے سیاست میں حصہ لینے پہ، خاص کر جماعت اسلامی میں بہت آواز اٹھی تھی کسی دور میں، تو اس پہ کبھی سیر حاصل آپ گفتگو کریں ذرا. نہیں، پاکستان میں تو ہر شخص کو آزادی ہے، ہر جماعت کو آزادی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے. یہاں تو کھلا معاملہ ہے. اخوان المسلمون جو ہے وہ اس کے اوپر پابندیاں رہی ہیں، اور اس کے بعض لوگوں نے ایک تشدد کا راستہ بھی اختیار کیا، انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر نتیجہ یہی نکلا کہ آپ جمہوریت کے راستے پر ہی چلنا ہے. تو پاکستان میں اب لوگ جو ہیں بعض ایسے ہیں ہمارے مذہبی حلقوں میں جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو اخوان المسلمون چھوڑ چکی ہے، اور اس کا اب یکسو ہے جمہوریت کے لیے. تو ہمیں بھی اس سے نتیجہ دیکھنا چاہیے اور سبق لینا چاہیے. اخوان المسلمون ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور مصری عوام کی بہت بھاری اکثریت اس کے ساتھ ہے، تو ہمیں اس کا احترام ہے. امجد صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم امجد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شامی صاحب سے بات کرنی تھی. جناب علی آپ کر رہے ہیں. فرمائیں جی. سر یہ کرنی تھی، میں آپ کے توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو وکلا کے پریشر کے تحت جو مقدمات نہیں سنے جا رہے، پینڈنگ میں جا رہے ہیں، ان کا کائنڈلی فیصلہ کیا جائے. اس کی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں ٹارچ بیرنگ کیس کی، جس کا فیصلہ 9/6/2011 کو ہوا. اب مختلف 14 بینچوں پہ کون سا ٹارچ بیرنگ کیس، مطلب مشر بردار جلوس جو ریلی تحریک آزادی جو چل رہی تھی نا عدلیہ کی، اس دوران ایک ریلی نکلی تھی سہیوال میں، اس میں ایک فیصلہ سنایا گیا تھا پولیس افسران کے خلاف. میں بھی خود ایڈوکیٹ ہوں، میں بھی حصہ رہا ہوں اس تحریک کا، لیکن وہ فیصلہ جو ہے جناب آپ کی بات جو ہے پہنچ گئی ہے، بات سنیں سپریم کورٹ کے میں پہنچ گئی. آپ براہ کرم درخواست دے دیں. عدالتوں کو ہم اس طرح مخاطب نہیں کرتے، آپ درخواست دیتے ہیں اور عدالتیں آپ کی بات سنتی ہیں. جی شام صاحب ایک چھوٹا سا کویسچن ہے، یہ حمزہ صاحب نے اسپین سے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 248 قرآن اور سنت کے تو خلاف ہے آئین کا. نہیں، اس پہ ہم اصل میں بات یہ ہے کہ آرٹیکل 248 قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اس میں صدر کی عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، صدر پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے، جس طرح جج حضرات جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو جواب دہ ہیں. یہ باتیں ہیں قانون کی، ان کو سامنے رکھنا چاہیے. صدر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے. جی شام صاحب نوٹ کر لیں. جی شام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل پھر اسی وقت اسی جگہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور شامی صاحب بھی کل انشاءاللہ عزیز لاہور میں ہوں گے، تو یہیں سے آپ سے گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.